अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीना गबीना है और मैं अभी अगले 4 दिन की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम सीखेंगे योगा। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक लाइफस्टाइल है जो कि एक्सपीरियंस के बगैर नहीं सीखा जाता। उसको आप किसी को बता के नहीं समझा सकते, उसको आपको करना पड़ता है। जब आप करते हैं योगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके आपको समझ आती है कि उसके फवायद क्या हैं। आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने योगा सीखना है बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन बच्चों को सिखाने से पहले हमें खुद आना चाहिए। इसलिए आज का दिन पहला दिन है और आज के दिन हम लोग एक पूरा जो डिवाइड करेंगे अपना कोर्स, वो हम इस तरह करेंगे कि हम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं कि योगा क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे 60 मिनट की, 1 घंटे की। वो प्रैक्टिस में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको जब भी जिंदगी में मौका मिले, जैसे आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है खाना खाना, नहाना, सोना, इसी तरह अपनी जिंदगी का वो भी एक हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, और जनरली जिंदगी में आराम से हर एक इशू को सॉल्व करने का एक टूल है जिससे हम लोग बहुत फायदा रिसीव कर सकते हैं और बच्चों की जिंदगी में भी उससे हम बहुत चेंज ला सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि ये कोर्स हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए जब भी मैं पिछले 7 साल से योगा कर रही हूँ, और मेरे लिए सबसे ज्यादा हमेशा ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती थी कि अगर बच्चे कम उम्र में ये शुरू कर दें ये प्रैक्टिस, तो कितना जिंदगी में पीस आ सकता है दुनिया में। क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आपको आगे इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। अभी मैं आपको बता दूं कि योगा है क्या। योगा जो है, योगा लफ्ज एक संस्कृत का लफ्ज है और इसका मतलब है यूनियन, युज। योगा युज लफ्ज से निकला है संस्कृत के, जिसका मतलब है यूनियन। अब यूनियन का मतलब इस तरह से है कि हमारा इंडिविजुअल सेल्फ का यूनियन पूरी यूनिवर्सल सेल्फ के साथ होना। समझ आ रही है? इस तरह जैसे कि मैं एक इंसान हूं और इस वक्त मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूं, मेरे जहन में इतनी सोच है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी तबीयत कैसी है, मैं बॉडी में किस तरह फील। कभी कभी हम इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं, चीजों को ओवर थिंक करते हैं कि हम लोगों को भूल जाता है कि हम हैं कहाँ और हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी सोच क्या है। अब हमें सोचें तो आ रही होती है, लेकिन क्या हमें उस चीज की अवेयरनेस है कि हमारी सोच है क्या। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि योगा से प्रैक्टिस करेंगे। सो योगा का मतलब है यूनियन विद योर ओन सेल्फ, ऑफ योर ओन सेल्फ विद द होल यूनिवर्स। जब आप चलते हैं और आप घास के ऊपर आपके पांव लगते हैं, हम लोग को कितनी दफा उस चीज की अवेयरनेस होती है। जब हम छोटी छोटी अपनी एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि हम अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे, जो हम अभी 60 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम पे अगर हम सिर्फ ये सोचने लग जाएं कि इस वक्त हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ दर्द है, हम उस वक्त ये ना सोचें कि हम पहले कहाँ थे और इसके बाद कहाँ थे। हम इस पल में रहकर अपनी बॉडी को, अपने सोचों को ऑब्जर्व करें। इससे हमारी प्रैक्टिस होगी कि जब हम मैट से बाहर जाएंगे तो तब भी हमें इतनी अवेयरनेस होगी कि क्या इस वक्त मैं गुस्से में हूँ, क्या इस वक्त मैं खुश हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरी जिस्म में कहाँ दर्द हो रहा है, क्या मेरी हार्ट बीट तेज है या नहीं है, मेरे साथ सारी चीजें, उसकी अवेयरनेस हम मैट से शुरू करके ऑफ द मैट जाकर उसको कंप्लीट करेंगे। ये है योगा का ओरिजिनल मतलब। इसका मकसद जो है, पतंजलि एक इंसान था जो कि आज से 2500 साल की हिस्ट्री के मुताबिक 2500 साल पहले उसने योगा का एक पूरा कोर्स बना के लिखा था। एक ही पेपर पे था, लेकिन उस पर सारा कुछ बेसिकली लिखा था। उसने एक छोटी सी 4 चैप्टर्स की किताब भी रिलीज की थी। उसके अंदर से हमें ये सारा योगा प्रैक्टिस पता चला है। पतंजलि किसी इंसान का नाम नहीं है। पतंजलि भी संस्कृत जबान में टीचर को कहा जाता है। तो वो भी एक टीचर थे जिन्होंने आज तक, हजारों साल बाद तक हम आज तक, अब तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, योगा की बेनिफिट्स पूरी दुनिया में अब लोग फॉलो करते हैं। एक स्टेटमेंट बन गई है, स्कूलों का हिस्सा बन गया है। तो अभी ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि
میرے خیال میں اسپیشلی کووڈ کے ٹائم پر، کیونکہ آپ کا پروجیکٹ بھی جو ہم جس کے انڈر یہ کر رہے ہیں یہ کووڈ کے بعد کا اثرات ہے. کووڈ کی وجہ سے جو بچے چھوٹے ہیں انہوں نے اسکولز میں نہیں گئے، اتنی چھٹیاں رہی ہیں، ماسک پہنے ہوئے ادھر ادھر، ایک ٹینشن ہے، ایک انگزائٹی پھیلی ہوئی ہے. اس کو مینج کرنا، اس کی انگزائٹی کی وجہ سے مختلف ریزلٹس آتے ہیں. آپ بہت غصے ہو جاتے ہو یا کسی سے بات نہیں کرتے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے افیکٹس ہوتے ہیں. ان افیکٹس کو آگے جب بچے اسکول میں آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا کس طریقے سے اس کو پیار سے ان کے ساتھ ایک ان کو فن سے ایک انٹرسٹنگ طریقے سے کہ وہ لوگ خود اس کے اندر انٹرسٹ لیں اور آگے پریکٹس کرتے رہیں. سو یہ ہے جی ہمارا انٹروڈکشن، بیسک انٹروڈکشن. بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ اس کے کیا اور فوائد ہیں. ابھی ہم تھوڑا سا بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بچوں کے یوگا کے فوائد کیا ہیں. یہ سارے جو آپ کے پاس سامنے لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں یہ بچوں کے یوگا سکھانے کے، بچوں کے یوگا کرنے کے یہ سارے فوائد ہیں. بچوں کے لیے یوگا کے مختلف فوائد میں سے کچھ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. یوگا جو ہے وہ بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی، ان کی اسٹرینتھ، مسلس میں ان کی اسٹرینتھ، ان کی بونز، ان کی ہڈیاں، ان کی فلیکسیبلٹی کو بچوں کی پوری باڈی میں بہتر بناتا ہے. یوگا جو ہے وہ ایک اسٹرانگ امیون سسٹم کو، پروون فیکٹ ہے یہ، اس کے اوپر بہت ریسرچز ہو چکی ہیں کہ یوگا جو ہے وہ بچوں کے امیون سسٹم کو بھی ڈیولپ کرتا ہے، ایک اسٹرانگ امیون سسٹم ڈیولپ کرتا ہے. اور آپ کا پورا نروس سسٹم جو ہے، یہ انسان بڑوں کا اور بچوں دونوں کا پورا نروس سسٹم جو ہے وہ اس سے کام ہو جاتا ہے. کام کا مطلب ریلیکس. نروس سسٹم سے ہمارا پورا جسم بیسیکلی ہماری مشینری ہے، اور اس کو پورے کو ریلیکس کرنا یوگا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پھر اس کے علاوہ یوگا اور مائنڈفلنس جو مطلب میڈیٹیشن ہو گئی، بریدنگ ہو گئی، اس کے یہ بھی بہت بڑا ایک فائدہ ہے کہ بچوں کا، بڑوں کا اس سے فوکس اور کنسنٹریشن بڑھتا ہے. میموری میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے، میموری بھی بہتر ہو جاتی ہے. اوبویسلی جب آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن ہو تو آپ کی میموری بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ آپ کے ریلیشن شپس کے، سوشل ریلیشن شپس کو امپروو کرتا ہے. وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ہماری زندگی میں جب ہم خود ریلیکسڈ ہوتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی ریلیکسڈ اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور یوگا ہمیں اپنی سیلف کے ساتھ کمفرٹیبل بناتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے اور فائدے یہ ہیں کہ ہمارے بیلنس اور کوآرڈینیشن کو ٹھیک کرتا ہے. وہی بات ہے کہ جب ہماری باڈی اچھی طرح سے بیلنسڈ ہوتی ہے تو وہ ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ ہم مائنڈ بھی بیلنس رکھیں. جیسے کہ دنیا میں ایک نیگیٹو سائڈ ہے، ایک پازیٹیو سائڈ ہے، ان دونوں کے بیچ میں بیلنس رکھنا، کام کی زندگی اور گھر کی زندگی میں بیلنس رکھنا، ان سب چیزوں میں ہماری مدد کرتا ہے. ہمارے سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس اس سے ظاہری بات ہے اگین انکریز ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. وہ بھی اسی لیے کیونکہ ہم اپنے آپ کے ساتھ یوگا کر کے کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. یوگا جو ہے وہ بچوں کو تھوڑا سا جو ریپیٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے یا بچے ایک دم سے انگزائٹی ہو جاتی ہے ان کو، یا اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، تو یوگا ان کے مائنڈ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. سلو ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برے طریقے سے، سلو ڈاؤن کا یہ مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ اوور تھنکنگ کرے، وہ آپ کو ریسٹڈ مائنڈ کر دیتا ہے. جب آپ کا مائنڈ ریسٹڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کو انگزائٹی سے بھی ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم سانسیں سکھاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ نوٹس کرو کہ جب بھی انسان کو انگزائٹی ہو یا کچھ اور وہ لمبا سانس لیں تو تھوڑا سا فرق پازیٹیو پڑتا ہے. اور یہ اگر آپ ریگولرلی اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں تو بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن اور فائدے، بینیفٹس پتہ چل چکے ہیں یوگا کے. اب اس کے بعد ہم اپنی پریکٹس شروع کریں گے. پریکٹس سے پہلے میں آپ کو کچھ ریکمنڈیشنز دوں گی کہ آپ کو کس وقت پریکٹس کرنا چاہیے. سب سے بہتر، سب سے اچھا ٹائم اپنے لیے یوگا پریکٹس کرنا صبح ہے، صبح ناشتے سے پہلے، یا پھر شام کو سن سیٹ کے ٹائم پر. سوٹیبل وہ ٹائمز ہوتے ہیں جب آپ کا پیٹ بالکل آپ ایمٹی اسٹمک ہو. اور اس کے علاوہ آپ کمفرٹیبل کپڑوں میں، کمفرٹیبل کپڑوں کا یہ مطلب ہے جس میں آپ کھل کے شلوار قمیض بھی پہن سکتے ہیں، جس میں آپ اسٹریچنگ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے آپ آرام سے آپ کے ہاتھ کھلے ہوں، آپ کے پیر جو ہوں وہ ہل سکے. سو یو ہیو ٹو بی ویئرنگ سم تھنگ ریئلی فلیکسیبل، اسٹریچیبل، ان وچ یو کین فلیکس ایزیلی. یہ چیز یہ ہے جو کہ آپ جب اپنے میٹ پر ہوں، آپ جب یوگا کر رہے ہوں، آپ
یہ 100% یہ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیجیے گا. آپ جب اس میٹ پر ہیں آپ بھول جائیں کہ آپ کے پاسٹ میں کیا تھا, آپ کے فیوچر میں کیا تھا. اپنا فون, اگر آپ اس فون پر نہیں دیکھ رہے ویڈیو تو اپنا فون بھی سائڈ پر رکھتے ہیں. گھر کے اندر, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم یہ گھر پر کر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر والوں کو یا کوئی ایسی جگہ پر کریں جہاں خاموشی ہو, جہاں آپ کمفرٹیبلی ڈسٹرب 1 گھنٹے کے لیے, اگلے 1 گھنٹے کے لیے آپ ڈسٹرب نہ ہو. تو شروع کرنے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے اسٹینڈنگ پوزیشن سے پہلے یو ول اسٹینڈ ان ماؤنٹین پوز. ماؤنٹین پوز مینس آپ کے دونوں پیر شولڈرز وڈ اپارٹ ہیں, شولڈرز جتنے کھلے ہیں. arms are on the sides. ایک دفعہ اپنے شولڈرز کو roll back so that your body is nicely aligned, اور arms کو سائڈ پر کر کر اچھی طرح سے اپنی باڈی کو پوری گراؤنڈڈ کر کے کھڑے ہو جائیں سیدھے. ہم لوگ ابھی وارم اپ کریں گے. ہم لوگوں نے اس پورے سیشن میں ناک سے سانس لینی ہے اندر اور ناک ہی سے سانس لینی ہے باہر. سب سے پہلے جب انسان صبح اٹھتا ہے اسپیشلی, اور ویسے بھی جب آپ نے بہت عرصے سے اپنی باڈی کو کانشیسلی موو نہیں کیا ہوتا تو اس میں اسٹفنس ہو جاتی ہے. جس طرح گاڑی کھڑی رہتی ہے اس میں وہ خراب ہو جاتی ہے, اس طرح انسان بھی اگر اپنے جسم کو ہلائے نہ ریگولرلی پراپر طریقے سے ایک ایک حصے کو, تو اس میں اسٹفنس پیدا. سب سے پہلے ہمیں وہ اسٹفنس نکالنی ہے اپنے اندر سے. سو فار دیٹ لیٹس بگن. یو ول اسٹارٹ ود اوپننگ اینڈ کلوزنگ آور ہینڈس. Now make fists, اور اپنے صرف wrists کو in and out. Round. Remember to focus on your breath and on the movements of your wrists right now. دیکھنے میں بہت ہلکی سی ایکسرسائزز لگتی ہیں لیکن یہ بہت پاورفل ایکسرسائز ہے. اپوزٹ ڈائریکشن. ایلبوز. نیک روٹیشن. اپنی نیک کو نیچے, ہیڈ ڈاؤن. ایز یو انہیل آن دا رائٹ, اپنے سر کو رائٹ سائڈ پوری نیک روٹیشن. اینڈ ایز یو ایکسہیل برنگ اٹ ڈاؤن آن دا لیفٹ سائڈ. انہیل, ایکسہیل. سانس اندر, سانس باہر. آنکھیں بند کر لیں بے شک, اپنا دھیان اپنی موومنٹس کے اوپر. اپوزٹ ڈائریکشن. ابھی ہم انہیل فرام دا لیفٹ سائڈ اینڈ ایکسہیل آن دا رائٹ. شولڈرز اپ اینڈ بیک. اگر آپ کے پاس یوگا میٹ نہیں ہے تو آپ قالین کے اوپر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, چٹائی کے اوپر, کسی بھی کمفرٹیبل جگہ پر. Rolling your shoulders back. Now roll your shoulders up and forward. Now twist. اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. Your feet are fully grounded. آپ کے پیر ابھی بھی زمین پر بالکل گراؤنڈیڈ ہیں, اور بس صرف اوپر والی باڈی کو موو کریں. ڈھیلا چھوڑ دیں. ٹوٹلی لیٹ گو. اپنے اندر کی اسٹفنس کو بالکل نکال لیں. اسٹفنس صرف باڈی میں نہیں, ہماری سوچ میں بھی ہوتی ہے. ہم اپنی سوچ کو بھی فلیکسیبل کر رہے ہیں اس وقت.
Now bring both of your hands above your hip bones and let's do hip rotation. Hip rotation में भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें ऐसे जैसे कि यू आर होल्डिंग समथिंग ऑन योर हेड, कि आपका सर नहीं है, जैसे आप कुछ बैलेंस करें अपने सर पर, सिर्फ नीचे वाली बॉडी को मूव करना है. And now opposite direction, inhale on left and right. Now bring both of your feet together. Your hands on your knees, kamar seedhi, knee rotation. Opposite direction. Now gentle push your toes, अपने toes को हल्का सा push जमीन पर, अपने मैट पर और उल्टी साइड पर. I hope आपको मेरे पैर नजर आ रहे. Bring the foot forward, up and down. Keep looking at one point. एक ही जगह पर देखेंगे तो आपका बैलेंस खराब नहीं होगा. आप किसी जगह से सहारा भी ले सकते हैं अगर आपका बैलेंस खराब हो रहा है. आप राउंड, opposite direction, and now kick. अपने सारे unwanted thoughts, feelings, habits, traumas, events, उन सबको आज kick करते हैं. Full leg forward and backwards. अपनी पूरी टांग आगे और पीछे. Again, keep looking at one point. आपका बैलेंस खराब हो सकता है, प्रैक्टिस से सही होगा. Meanwhile, आप अपनी साइड से या कहीं से सहारा भी ले सकते हैं. Other foot, left foot को toes को gentle push, जिस तरह हमने right foot के साथ किया था. Up and down, round, opposite direction, and kick. Full leg forward and backwards. उतना ही करें जितना आपकी बॉडी इजाजत देती है. देखिए मेरा हाथ यहाँ, मेरी टांग यहाँ तक पहुंच गई है तो मैं इधर ही रखूंगी हाथ. तो आप अपना हाथ जहां पे भी आपकी टांग पहुंचती है वहां तक अपना हाथ रखे एंड गो लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. अब इसी तरह साइड पे 1, 2, 3, 4. उतना जितना आपकी बॉडी अलाउ करे. अपने साथ बहुत काइंड रहे. हमारी बॉडी बहुत जल्दी आदत हो जाती है, उसको होने दें. And now back kick. कोशिश करें नी को ना बेंड करें और ऐसे ही किक करें. Now just stand tall again in mountain pose. Close your eyes. लंबी सांसें अंदर और बाहर. Observe your breathing. एक सॉफ्ट स्माइल अपने मुंह पे रखिए एंड बिकम अवेयर ऑफ योर होल बॉडी. अपना ध्यान अपने पूरी बॉडी की तरफ ले जाए. अपनी फिंगर टिप्स की सराउंडिंग्स में अपनी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द की एनर्जी को महसूस करें.
एक लंबा सांस अंदर एंड लेट गो। अपने मुंह से कर सकते हैं, इस वक्त आप निकालें हवा और इस तरह करें। Let's do it 2 more times. Inhale from your nose deeply. Exhale from your mouth. Say एक बार फिर। And now gently start. Make fists from both of your hands. Start tapping your whole body. अपने जिस्म के हर एक सेल को जगाएं, awaken it, become aware of it and let go. अपने आप को पूरी तरह झाड़ें अपने इर्द गिर्द के जितने भी आपकी अनवांटेड सोचें हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से झाड़ लें। And once you do that, bring your arms forward. Inhale deeply, and as you inhale, जैसे आप सांस अंदर लेंगे उस टाइम पर open your arms wide, look up, and as you exhale, give a nice hug to your own self. अपने आप को गले लगाकर एक लंबा सांस लें and become totally aware of your whole body. Become one with your whole self. आपका जिस्म, आपकी सांस, आपकी रूह सब एक साथ एक हो गए हैं। अपने अंदर की यूनियन को महसूस करें। Give a big smile to your own self and be grateful to yourself. आज अपने आप से थैंक यू करें कि आप इस कोर्स को कर रहे हैं। आप जिंदगी में कहां से कहां पहुंचे हैं, जैसी भी जिंदगी है, इस वक्त शुक्र करें अपने आप से। Take a deep breath in, and as you exhale, loosen up your body, bring your feet together. अपना वार्म अप कंटिन्यू करेंगे। अपने दोनों पैर एक साथ ले आए, आर्म्स ऑन द साइड, दोनों हाथ जोड़कर। First we'll take our hands up and then we'll take them down. जब नीचे आते हैं कोशिश करें कि आप बिल्कुल अपनी कमर की जो बेस ऑफ योर स्पाइन है यहाँ से नीचे जाएंगे। We'll do it fast. हम तेज तेज करेंगे। जहां पे भी आपके हाथ पहुंचते हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी पहुंचते हैं, यहाँ भी पहुंचते हैं, यहाँ भी पहुंचते हैं, सब सही है। अप एंड डाउन जहां कर सकते हैं उतना ही करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feet apart. इतना थोड़ा सा ज्यादा खोलना करें तो arms on the sides, parallel to the ground. Turn your hands upwards. आपकी हथेली आसमान की तरफ। When sides पे जाएंगे, when you go to one side, आपका बाइसेप आपकी कान से टच हो रहा है। And the other side. जितना जा सकते हैं। 4, 5, 6. अब आ जाए बैठने की पोजीशन पे। Let's come to the sitting position. Sitting on the ground, legs straight, back straight, arms on the sides. ये है आपकी seated position. अब सबसे पहले we will hug our knees and let them go. कमर सीधी। अब दोनों पैर खोलकर राइट हील अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर जहां पर भी आराम से आता है और थोड़ा सा पुश करके डाउन, अप, डाउन, सेम फुट, अप, डाउन। Left foot heel up,
اصول آپ کی ہیل آپ کے بالکل گروئنگ والی چیز آپ کی ٹانگ ختم ہوتی ہے, لیکن آپ جہاں پہ بھی پہنچو وہ بالکل کمپلیٹ پوزیشن ہے. ڈاؤن اپ ڈاؤن. دونوں فیٹ ٹوگیدر, both of your feet together, go forward. جہاں تک بھی پہنچتے ہیں ہاتھ, ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے. کمپلیٹ پوزیشن ہوتی ہے جو آپ کی جسم آپ کو اجازت دیتا ہے. فارورڈ اینڈ ٹویسٹ آن یور میٹ. آپ کا جہاں تک وہاں پہ نیچے, پھر فارورڈ اینڈ ٹویسٹ. یہاں سے ہم ایز اٹ از دونوں پیروں کو اس طرح کراس کر کے ہاتھ آگے اور زمین پر آ جائیں گے کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ زمین کی طرف ہو. دونوں ہاتھ ہتھیلیاں کھول کر آپ کی سینے کے بالکل پاس اور ایلبوز پیچھے. ایلبوز سائڈ پہ نہیں ہوں گے, ایلبوز بالکل پیچھے, چن آن دا گراؤنڈ. اب ہم ایسے کو دونوں پیر ایک ساتھ انہیل, ایلبوز کو سیدھا کریں, باقی جسم زمین پر, صرف اوپر کا جسم اوپر کی طرف. اینڈ ڈاؤن. ہم ابھی تک وارم اپ کریں. اچھا, 2 3 4. ناؤ ٹویسٹ. اب اوپر جا کے اپنی رائٹ ہیل کو دیکھیں اینڈ ڈاؤن. جہاں تک آپ کا منہ اٹھتا ہے, سر اٹھتا ہے. 2 down, 3 یہاں سے آ جائیں گے ہم کیٹ اینڈ کاؤ اسٹریچ پر. یہ کیسی پوزیشن ہے جو آپ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ ریگولرلی کریں گے, اور یہ بہت اچھی پوزیشن ہے کمر کے درد کے لیے اسپیشلی, اور ہمارے اندر جو سینے میں برونکائٹس ہو جاتا ہے یا سینہ بند ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی پوزیشن ہے. اس میں ایسے کرنا ہے کہ آپ کے دونوں نیز جو ہیں ان دونوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آپ کا فور آرم ہے. آپ اپنا فور آرم اپنے نیز کے سامنے رکھیں, ان کو اتنا اوپن رکھیں, پھر ایلبوز کو نیز کے سامنے ایسے کر کے لے آئے اینڈ کم اپ. آپ جب آئیں گے اوپر تو آپ ایسے دیکھیں گے جیسے ٹیبل ٹاپ, اس کو کہتے ہیں ٹیبل ٹاپ پوزیشن کی. آپ کی نیز آپ کے ہپس کے بالکل نیچے ہے اور آپ کی ریسٹ آپ کے شولڈر کے بالکل نیچے ہے. Now as you inhale, you will curve your lower back اندر زمین کی طرف, سینہ اوپن کر کے look up at the sky or ceiling. And as you exhale, curve your back, اپنی کمر کو آسمان کی طرف لے جا کر head between your arms, look at your navel region. بیچ میں چھوٹی سانس لیتے جائیے, سانس مت روکیے. انہیل, ایکسہیل. جیسے کہ آپ کی کمر کے ساتھ کوئی رسی اٹیچڈ ہو جو اوپر کی طرف اس کو کھینچ رہی ہو. Now inhale, sink your belly towards the ground, look up. Exhale, curve your back towards the sky, head between your arms, look at your navel region. Continue at your own pace. اور یہاں سے جب بھی آپ نکلیں گے کہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا لاسٹ راؤنڈ, یہاں سے آپ اپنے ٹوز کو کرل کر کر اسٹینڈنگ پوزیشن پر دوبارہ سے اسی طرح ماؤنٹین پوز میں کھڑے ہو جائیں گے اینڈ جسٹ ریلیکس.
یہ تھا ہمارا وارم اپ. اب ہم کریں گے ایک سیکوینس جو کہ 12 یوگا کے پوسچرز پر بیسڈ ہے. یوگا کے پوسچر کو سنسکرت میں آسنا کہا جاتا ہے. یہ جو ہے سن سیلیٹیشن یہ پچھلے ہزاروں سال سے لوگ بیسکلی شروع اس لیے ہوا تھا کہ لوگ سورج کو ویلکم کرتے تھے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اپنے اندر، سورج جو ہے وہ سورس آف انرجی ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم بیسکلی اپنے اندر کی سورس آف انرجی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس کو سلو بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت فاسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کی فل باڈی وارم اپ ہوتا ہے، اور جب آپ سلو کرتے ہیں تو آپ اس کو ایز 1-on-1 یوگا کے پوسچر بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم بچوں کے ساتھ کریں گے. سب سے زیادہ یہ والا سیکوینس بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ بہت بیسک ہے، تو اس لیے اس کو ہمیشہ پریکٹس کر کے اچھی طرح سے سیکھ جائے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم آئیں گے بالکل اپنے ایج آف دا میٹ پہ، جو ہمارا فرنٹ ہے میٹ کا، ہم ادھر آئیں گے. ہماری دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے سینے کے سامنے. آپ کی کمر سیدھی ہے، آپ بالکل سیدھے کھڑے، آنکھیں بند کر لیں. منہ پر ایک سافٹ اسمائل اینڈ امیجن اے بیوٹیفل سن رائز اور اے سن سیٹ. صرف ایک پیارا سا سن رائز یا سن سیٹ کو امیجن کریں. یاد رکھیے گا ہم سانس صرف اور صرف ناک سے اندر اور ناک ہی سے باہر لیں گے. As you inhale, جیسے آپ انہیل کرتے ہیں، raise your arms up, bend your back, جتنا بینڈ کر سکتے ہیں. آپ کے hands, your head is between your arms. 3 لمبی سانسیں یہاں لیجیے. ایکسہیل، جب ایکسہیل کریں گے تو بینڈ فارورڈ، لیکن بینڈ کرنے کے لیے پہلے نیز کو بینڈ کریں اور اپنی بیس آف یور اسپائن سے بینڈ ڈاؤن. آپ کی ہتھیلیاں اور پیر ایک ہی لائن میں چالو ہونے چاہیے. آپ اپنی انگلیوں کے ٹپس پر بھی لا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پیچھے زیادہ بینڈ کر جائے. آپ کی نیز بینڈ ہے، آپ کا ہیڈ آپ کے نیز کی طرف یا زمین کی طرف ہے. اگین ٹیک 3 deep breaths in and out here. As you inhale, take your right foot back. آپ کا لیفٹ فٹ زمین پر ہے. اپنا سیدھا پاؤں پیچھے لے جائیں. Take it back. Bring your knee on the ground and look up and smile. Exhale. دونوں ہاتھ کو زمین پر اچھی طرح سے plant them. Raise your right knee, bring your left foot back. آپ کے دونوں پیر، آپ کی کمر سب سیدھے ایک لائن میں، جیسے کہ لکڑی کا پھٹا ہوتا ہے. Inhale and exhale, child's pose. Bring your knees to the ground. As you exhale, go back. Bring your hips towards your heels. Arms seedhe, head on the ground. Resting. اگر آپ کا سر زمین پر نہیں پہنچتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں تک بھی پہنچتا ہے وہاں پر اپنا سر رکھیں. Breathe. ابھی آپ کے ہاتھ وہیں ہیں جہاں وہ تھے. arms are straight. آپ کی elbow زمین پر ہے. As you inhale, look up. And as you exhale, آپ کے یہ جو elbows ہیں یہ زمین سے اوپر ہو کے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں. آپ کے ہاتھ زمین پر ہی ہیں اور آپ نے پوری باڈی کو بالکل زمین کے قریب سے elbows اوپر آگے لانا ہے کہ آپ کا سینہ آپ کی ہتھیلیوں کے بیچ میں آ جائے. Your chest is between your hands, your chin on the ground. آپ کی باڈی کے 8 حصے اس وقت زمین پر ٹچ ہو رہے ہیں. آپ کی چین، آپ کے ہاتھ دونوں، آپ کا سینہ، آپ کی نیز اور آپ کے فیٹ. صرف پیٹ کا حصہ زمین سے اوپر ہے. Now curl your toes, straighten your knees, inhale and come up to upward facing dog. آپ کی زمین سے جسم اوپر ہے، ہاتھ سیدھے. look up. Exhale.
हाथ उधर ही रहेंगे. Raise your hips towards the sky. डाउनवर्ड डॉग. अपने दोनों पैर थोड़े से करीब ला सकते हैं, थोड़े पैडल कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ थोड़ी बाहर की तरफ है. आपकी सर हाथों के बीच में है. आप अपने टोज को देख रहे हैं. लुकिंग एट योर फीट. अपने पैरों को देखिए और आपकी कमर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ट्रायंगल किस्म की पोजीशन में आना चाहिए. लंबी सांस अंदर और बाहर जितना भी कर सकते हैं. Inhale and exhale, child's pose again. दोबारा से child's pose की तरफ आ जाए. Relax here. अब दोबारा से ऊपर की तरफ आकर as you inhale, bring your right foot between your hands. अपने यहाँ से जंप करके थोड़ा अपने पैर को अपने हाथों के बीच में लाना है. And look up. सांस हर उसमें लेती जाइएगा. अब इसके बाद bring your left foot next to your right foot. और जैसे हमने पहले बेंड किया था, आपकी नीज बेंड है, आर्म्स साइड पर है, हथेली और पैर एक ही लाइन में, सर नीज की तरफ. रिलैक्स एंड कीप ब्रीदिंग. दोनों हाथ एक साथ ले आए. इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, बेंड योर बैक, कीप ब्रीदिंग. Exhale back to your heart region, relax. एक लंबा सांस अंदर और बाहर. ये थी 12 पोस्चर जो हमने एक साइड से किए हैं. ये आधा सेल्फ सैल्यूटेशन था. अभी हम उसको पूरा करने के लिए लेफ्ट साइड पे करेंगे. इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, बेंड योर बैक. 1. कीप ब्रीदिंग. एक्सहेल, फोल्ड फॉरवर्ड, बेंड योर नीज, head down, hands and feet in one line, head close to your knees. Keep breathing. Left foot back, knee on the ground, look up. जितना पीछे जा सकता है अपना लेफ्ट फुट ले जाए. नी जमीन पर लग रहा है, घुटना जमीन से ऊपर ना कीजिएगा. एंड लुक अप. याद रखिए जिसकी भी अगर घुटनों में कोई तकलीफ है उनको ये अवॉइड करना चाहिए. Palms on the ground. Raise your left knee. Bring your right foot back, coming into plank. आपका सर, गर्दन, कमर सब एक लाइन में. Inhale and exhale, child's pose, knees on the ground, coming down to elbow on the ground, head is rested on the ground, relax. Inhale up, exhale low cobra, हाथ उधरी, elbows up, gently crawl your body forward, bringing your chest between your hands, chin on the ground, elbows back. Curl your toes, straighten your knees. Inhale, raise your upper body, arms straight, look up for upward facing dog. Bringing your hips towards the sky, head between your arms, bring your feet closer. You can keep a soft bend in your knees, but try not to, just for practice आप कर सकते हैं. And keep looking at your toes and keep breathing. Downward facing dog. Inhale and exhale, child's pose. Again.
Inhale, left foot forward between your hands, look up. Exhale, left foot next to right foot, hands are next to feet, and head is close to your knees, knees are bent. Breathe. Bring your feet together, with your hands together. Inhale, raise your arms up, bend your back, stretch your arms, keep breathing. Exhale, back to your heart region. And relax in mountain pose. This was one round of sun salutations. आज के दिन हम सन सैल्यूटेशंस की ही प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमें सबसे ज्यादा यही करना है आगे। और अगर ये हमारा सन सैल्यूटेशंस जिसकी मास्टर कर जाए वो बाकी पूरा योगा सीखना फिर बहुत आसान है, वो क्योंकि बाकी सारे पॉस्चर्स इन्हीं पॉस्चर्स में से ग्रो करते हैं बेसिकली। सो अभी हम लोगों ने एक स्लो राउंड किया था जिसमें हमने हर एक पॉस्चर में 3 सांसें ली थी। अब हम हर एक पॉस्चर में 1 सांस लेंगे, बल्कि 1 से ज्यादा थोड़ी सी लंबी 1 सांस, वो होगा मीडियम। एक राउंड मीडियम का करते हैं, दोनों पैर एक साथ, हथेलियां दोनों एक साथ, सीने के सामने, दिल के सामने, एंड जस्ट रिलैक्स, टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो. Inhale, raise your arms up, bend your back, long deep breath in and out. On the exhale, bend down, fold forward, palms and feet in one line, head close to your knees, breathe. Inhale, exhale, right foot back, knee on the ground, look up. Plant your palms on the ground, raise your right knee, left foot back, plank pose, body flat. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, look up, elbows up. Exhale, slide your body forward. Elbows ऐसे नहीं है, elbows पीछे हैं, आसान रहता है इस तरह. Bring your chest between your hands, chin on the ground. अगर तो ये आपसे शुरू में नहीं हो रहा तो आप सीधा लेट सकते हैं, बिल्कुल सीधा लेट जाए, हथेलियां सीने के सामने, और कर्ल करके डोर्स को सिर्फ अपनी हिप्स को ऊपर कर दें, आपके नीज जमीन पर टच हो जाए. शुरू में ऐसे भी कर सकते हैं, बट बाद में प्रैक्टिस करके बच्चों को उसी तरह सिखाइएगा. As you inhale, straighten your knees, arms straight, look up. Exhale, downward facing dog. Breathe. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, right foot forward, between your hands, slowly bring it between your hands, look up. Exhale, left foot forward with your foot right, hands and feet in one line, close to your knees, knees bent. Palms together, inhale, raise your arms up, bend your back, deep breath in, and as you exhale, bring your hands back to your heart region, relax. Inhale, raise your arms up, bend your back. Exhale, fold forward, bend your knees, palms out, feet in one line, head close to your knees. Inhale, lift your left foot back, knee on the ground, look up. Plant your palms on the ground, raise your left foot, knee, right foot back, plank. Inhale and exhale, child's pose.
Inhale, look up. Exhale, low cobra. Curl your toes. Inhale, upward facing dog. फॉलो करते जाए, अगर बीच में कुछ मिस हो जाता है खैर है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है. Exhale, hips towards the sky, head between your arms. आपका बॉडी बिल्कुल ट्रायंगल की तरह है, आपके हाथ, आर्म्स, हेड, बैक, ये सब ट्रायंगल का एक हिस्सा है और आपकी टांगें ट्रायंगल का दूसरा हिस्सा है. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, left foot forward between your hands, look up. Exhale, right foot forward, stay down. Palms together, inhale, raise your arms up, bend your back. Exhale, back to your heart region. ये था medium speed. Relax. ये हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया. अभी हम फास्ट राउंड करेंगे. Inhale, raise your arms up, bend your back. Exhale, fold forward. Inhale, right foot back, knee on the ground, look up. Exhale, left foot back, plank pose. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, look up. Exhale, low cobra. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, right foot forward, look up. Exhale, left foot forward, stay down. Inhale, up. Exhale, back to your heart region. Inhale, up. Exhale, down. Left foot back as you inhale, look up. Right foot back, plank. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, look up. Exhale, low cobra. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, left foot forward, look up. Exhale, right foot forward, stay down. Inhale, up. Exhale, down, relax. इसके हम 2 राउंड्स करते हैं. Inhale, raise your arms up, bend your back. Exhale, fold forward. Inhale, right foot back, knee on the ground, look up. Exhale, left foot back, plank pose. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, look up. Exhale, low cobra. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, right foot forward, look up. Exhale, left foot forward, stay down. Inhale, up. Exhale, back to your heart region. Inhale, up. Exhale, down. Left foot back as you inhale, look up. Right foot back, plank. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, look up. Exhale, low cobra. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, left foot forward, look up. Exhale, right foot forward, stay down. Inhale, up. Exhale, down, relax. Inhale, raise your arms up, bend your back. Exhale, fold forward.
Inhale, right foot back, knee on the ground, look up. Exhale, left foot back, plank pose. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, look up. Exhale, low cobra. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, right foot forward, look up. Exhale, left foot forward, stay down. Inhale, up. Exhale, back to your heart region. Inhale, up. Exhale, down. Left foot back as you inhale, look up. Right foot back, plank. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, look up. Exhale, low cobra. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Inhale and exhale, child's pose. Inhale, left foot forward, look up. Exhale, right foot forward, stay down. Inhale, up. Exhale, down, relax. Now gently come to the sitting, comfortable cross-legged position. Cross-legged यानी चौकड़ी मारकर आप अपनी हील को अपने पाँव के ऊपर, अपने थाई के ऊपर कंफर्टेबली रख सकते हैं या किसी भी आरामदायक पोजीशन में, जैसे कि जहां पर आपकी कमर सीधी हो। हम इस तरह करके बैठ जाएंगे और पाम्स फेसिंग द स्काई। और अभी हम सांस की एक मशक करेंगे जिसको कहते हैं नॉर्मल एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये सबसे ज्यादा बेसिक ब्रीदिंग है। जब बेबीज पैदा होते हैं, जब हम बिल्कुल बेबीज होते हैं, हम इस तरह ही ब्रीथ करते हैं, लेकिन बाद में हमें किसी ने आज तक सिखाया नहीं है कि सांस कैसी ली जाती है, इसलिए हमारी सांस चेंज हो गई है। तो अभी मैं आपको बेसिक ब्रीदिंग सिखाती हूँ जिसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपके नी पर है, फेसिंग द स्काई, और अपना सीधे हाथ को अपने बेली रीजन पर रखते हैं, अपने पेट पर। अब जब आप एक सांस लंबा अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा, जैसे कि आप बलून में हवा डालते हैं उस तरह आपका पेट बाहर जाएगा। और जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपका पेट बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा। Let's start normally. Keep your back straight, your eyes closed. Take a normal deep breath in and let go. Now as you breathe in, expand your abdomen. Hold. Breathe out, squeeze your abdomen in. Breathe in. Hold. Breathe out. Hold for 2. Breathe in. 2, 3, 4. Hold. Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6. Hold for 2. Breathe in. Breathe out. Hold, breathe in. Hold. Breathe out. Hold for 2. Breathe in. Hold. Breathe out. And continue at your own pace. करते चले जाएं, आंखें बंद करके। बेशक दोनों हथेलियां नीज पर रखकर आसमान की तरफ करते हैं, वो सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए था। And just continue breathing in and out.
Breathing in, your abdomen expands. Hold. Breathe out, it contracts. Hold for 2, breathe in. Hold. Breathe out. 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 Hold and relax your breath. आंखें बंद, कमर सीधी, अपनी सांस को बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल सांस कर दें and become aware of your natural effortless breath. Become aware of your whole body. Become aware of all the sensations within you. अपने अंदर की हरारत, एनर्जी को महसूस करें. And now from here you can gently lie down flat in Shavasana. हमेशा योगा प्रैक्टिस खत्म कर हम आखिर में Shavasana में लेटते हैं. Shavasana is basically both of your feet are shoulders width apart, mat जितने खुले या shoulders width apart. Body rested, shoulders are rested on the ground. इससे भी हमारी body की alignment बेहतर होती है. Arms are on the sides and palms are facing the sky. Close your eyes, be comfortable and observe your breathing. Now you're going to go through a deep state of relaxation using the power of your mind. By just thinking, imagining different parts of your body, those parts of your body will go into deep relaxation. Keep your eyes closed. Take a deep breath in, and as you breathe out, feel your body sinking on the ground. Take your awareness towards your feet. अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएं. You don't have to imagine them. Just become aware of them. सिर्फ अपना ध्यान वहाँ ले जाएं. आपको पिक्चर करने की ज़रूरत नहीं है. Just become aware of your feet and let them relax. Relax your calf muscles. Your knee joints, relax. Become aware of your thigh muscles, your hips and your pelvic organs. Relax the whole lower part of your body. Relax the whole lower part of your body.
Take a deep breath in and let go. The lower part of your body is very nicely relaxed now. Take your awareness towards your abdomen region. अपना ध्यान अपने पेट की तरफ ले जाएं. See how it's going up and down. नोटिस करें कि कैसे जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट फूलता है और जब आप सांस बाहर लेते हैं तो वो पूरा अंदर की तरफ चला जाता है. All the organs in your abdomen region are relaxing and functioning very nicely for you. Take your awareness towards your chest region, relaxing all of your chest muscles. All the organs in your chest region are relaxing and functioning very nicely for you. Become aware of your lower back region, middle back, upper back, and feel the relaxation in your shoulders region, relaxing the whole back region. Take your awareness towards your arms, elbows, forearms, your hands and your fingers. The whole middle part of your body. The whole middle part of your body. Take a deep breath in and breathe out. The middle part of your body is very nicely relaxed now. Take your awareness towards your throat, neck muscles, relax. Become aware of all of your facial muscles. अपना ध्यान अपने मुंह की तरफ ले जाएं. अपने चेहरे में जितने भी मसल्स हैं उनको पूरी तरह से रिलैक्स कर दें. Relaxing your forehead, matha, your eyes, become aware of the tip of your nose. अपना ध्यान अपनी नाक की टिप की तरफ ले जाएं. Relax your ears, kaan, your mouth, jaws, lips, tongue and teeth, the whole facial region, the whole facial region.
Take your awareness towards your head region. اپنا دھیان اپنے سر کی طرف لے جائیں, relaxing the back of your head, the top of your head, the whole head region. Relax the whole head region. Your facial and head region are totally relaxed now. Take a deep breath in and breathe out. Relax your whole body and mind. Relax your whole body and mind. Take a deep breath in and totally let go. Relax and let go of all the efforts. Gently turn towards your right side. اپنی پوری باڈی کو جس طرح کروٹ بدلتے ہیں رائٹ سائڈ کی طرف موو کرو. Keep your eyes closed. You can see it for the first time and then practice with keeping your eyes closed. And gently from the left hand give a push to your body up and come to the seated cross-legged position with your eyes closed and your palms facing the sky. Bring a big smile on your face and allow your smile to spread through your whole body. Every cell of your body is relaxing and smiling. Become aware of your whole body. Become aware of the sounds in the surroundings. اپنے ارد گرد کی آوازوں کی طرف اپنا دھیان لے جائیں. Become aware of the environment around you and within you. Gently rub your palms with each other. Place them on your eyes. And whenever you feel complete with a beautiful smile, you may open your eyes. Thank you. I hope آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہوگا. اس ایکسرسائز کو جب آپ روز کریں گے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ کی جسم میں, آپ کی سوچ میں, آپ کی لائف میں کتنے فائدے ہوئے اس سے. ابھی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز جا کر آرام سے ایک گلاس پانی پی لیں اور کمفرٹیبل ہو کر جو بھی کرنا ہے وہ کر بریک لے کر واپس آ جائیں. اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ ٹوڈیز سیشن. I will just tell you ایک چیز جس کو کہتے ہیں چتا وریتی, mental fluctuations, اور اس کے بعد I will tell you how to write a journal تاکہ ہم لوگ کا مارننگ اور ایوننگ ریچول سیٹ کر سکیں.
اور کل سے پھر ہم سیکنڈ ڈے سے ہم لوگ بچوں کے کس طرح سکھایا جاتا ہے اس پر فوکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آئی ول سی یو آفٹر اے بریک. یو کین آل کم بیک اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے کنٹینیو کرتی ہوں. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. بائے بائے. ہیلو اینڈ ویلکم بیک. آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اب تک جو آپ نے سب فزیکل پریکٹس کی ہے, بریدنگ کی ہے, تھوڑی بہت بیسک بریدنگ, اس کے علاوہ آپ نے ریلیکسیشن کیا ہے اور چھوٹی سی ایک میڈیٹیشن بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں جس میں آپ آخر میں بیٹھ کر بیکمنگ اویئر آف دا سراؤنڈنگز. یہ سب ایک قسم کی میڈیٹیشن ہی ہے. میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے آرام سے ریسٹڈ مائنڈ کے ساتھ بیٹھنا. بس اس میں آپ چل بھی سکتے ہیں میڈیٹیشن میں. میڈیٹیشن کا مطلب ہے ریلیکسڈ دماغ بیسکلی. تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا جی, ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس طرح ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا تھا پتنجلی کے بارے میں شروع میں, کہ پتنجلی آج سے 2500 سال پہلے پوری یوگا کی فلسفی جو ہے وہ پتنجلی نے اپنی 4 چیپٹرز کی ایک بک میں لکھا ہے. وہ بک اتنی سی ہے اور اس کے اندر 4 چیپٹرز بھی اتنے کوئی الیبوریٹڈ نہیں ہے, لیکن وہ پوری کی پوری یوگا کی فلسفی ڈیفائن کرتا ہے. اس کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے, میں باقی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمارا انٹرسٹ اس وقت اس میں ہے کہ ہم نے بچوں کو یوگا کی پریکٹس سکھانی ہے, لیکن میں آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ اس میں جو کہ سب سے ایپلیکیبل پارٹ ہے اس فلسفی میں, پہلے چیپٹر میں ایک پارٹ ہے جس کا نام ہے چتا وریتی. چتا وریتی پہلا چیپٹر جو یوگا پتنجلی کے 4 سوتراز کا پہلا چیپٹر ہے وہ بیسکلی انسان کی سائیکالوجی کو ایڈریس کرتا ہے کہ ہماری کانشیس اور انکانشیس سائیکالوجی جو ہے وہ ہم لوگ خود کیسے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے. کنٹرول ورڈ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس کو وہ ہمیں کنٹرول نہ کرے. مطلب ہمارے ارد گرد ایکسٹرنل ایونٹس تو ہوتے رہتے ہیں, کبھی اچھے ایونٹس ہوتے ہیں, کبھی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بہت دکھ دیتے ہیں. ہر قسم کے ایونٹس جیسے بھی ہوں, لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہماری سوچ پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. ایک ہی انسان کے ساتھ 2-3 انسانوں کے ساتھ ایک ہی انسیڈنٹ ہوا ہوگا اور تینوں انسانوں کا ریئیکشن ٹورڈز دیٹ انسیڈنٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم کس طریقے سے ایکسٹرنل ایونٹس جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ ہوتے رہے, لیکن ہمارے اندر جو اس کے ریئیکشن میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کس طرح اس کی اویئرنیس کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں وہ تکلیف نہ پہنچائے, تاکہ ہمیں سائیکولوجیکل ڈپریشن کی طرف, اینگزائٹی کی طرف, ایسی قسم کی مینٹل النیسز کی طرف نہ لے کر جائے. تو یہ بیسکلی ایک پریکاشنری میجر ہے سائیکولوجیکل ایشوز سے بچنے کا بیسکلی. تو اس کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے سمادھی پادا جو کہ سائیکالوجی کو بیس کرتا ہے, اس کے اندر ایک حصہ ہے جس کا نام ہے چتا وریتی. چتا وریتی کا مطلب ہے مینٹل فلکچویشنز, 5 مینٹل فلکچویشنز. پتنجلی کہتے ہیں کہ 5 قسم کے ہمارے ذہن میں ٹوٹل 5 قسم کے فلکچویشنز ہوتے رہتے ہیں. ان 5 علاوہ ہمارا مائنڈ نہیں ڈائیورٹ ہوتا. سمجھ آئی؟ اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ پہلا اس کے اندر انہوں نے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے کیا کیا انہوں نے بولا ہے. نمبر 1 ہے رائٹ نالج. میں پہلے نام بتاتی ہوں پھر آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلا ہے رائٹ نالج, دوسرا ہے پرسپشن, تیسرا ہے وربلائزیشن, چوتھا ہے میموری اور 5واں ہے سلیپ. سلیپ کو انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگ دیٹ نتھنگ ایگزسٹس کا نام دیا ہے کہ سلیپ ایک ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت بھی ہمارے مائنڈ میں ظاہر خواب بھی آتے ہیں, خواب کے علاوہ بھی اس وقت سوتے ہوئے بھی ہمارے مائنڈ میں فلکچویشنز ہوتی ہیں. وہ بھی ایک اسٹیٹ آف مینٹل فلکچویشن ہے بیسکلی ہماری سلیپ. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہے کیا, رائٹ نالج کا مطلب کیا ہے. ایگزامپل ایسے دوں گی کہ فار ایگزامپل آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک درخت ہے, آپ کے گھر میں ایک درخت ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ درخت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک رائٹ نالج ہے. آپ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے, یہ ایک رائٹ نالج ہے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو رائٹ نالج کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو, اور یا پھر کسی نے آپ کو, کسی ٹرسٹڈ انسان نے آپ کو بتایا. فار ایگزامپل اگر آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ سے کہتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک دن ایک چڑیا آئی تھی اور اٹس سم تھنگ دیٹ یو ول بلیو, تو وہ ٹرو نالج ہے, رائٹ نالج ہے, ٹھیک ہے.
یہ تو ہو گئی ایک رائٹ نالج کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے. اب دوسری چیز جو ہے, سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ پرسپشن ہے. پرسپشن کا مطلب ہے کہ میری سوچ اس درخت کے بارے میں کیا ہے. یا تو مجھے یہ درخت پسند ہے یا مجھے یہ درخت نہیں پسند. تو یہ ہے میری پرسپشن. اس طرح کی بہت سی اور ایگزامپلز آپ لے سکتے ہیں. کوئی انسان بھی ہوتا ہے, یا آپ کو وہ پسند ہوتا ہے یا آپ کو وہ نہیں پسند ہوتا. یہ ہے آپ کی پرسپشن اس انسان یا اس چیز یا اس درخت جس کی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں, اس درخت کے بارے میں آپ کی پرسپشن یہ ہے. نمبر تھرڈ چیز آ جاتی ہے وربلائزیشن. وربلائزیشن کا مطلب ہے کہانی اراؤنڈ دیٹ پرسپشن, جو کہ آپ کی پرسپشن تھی کہ جی مجھے فار ایگزامپل یہ درخت ہے کہ مجھے تو یہ درخت بالکل نہیں پسند. تو اب آپ کی اس کے مطابق اس کے ساتھ ایک کہانی ہوگی. آپ لوگوں کو بتائیں گی کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے, سارا دن میری کھڑکی کے آگے ہے, میری سن لائٹ روکتا ہے, اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں, مختلف قسم کے کیڑے ہمارے گھر آتے ہیں, مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کوئی بھی آپ 50 چیزیں بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے یہ درخت نہیں پسند. اور اگر آپ کو, اور آپ یہ وجہ کسی کو بتاؤ گے, آپ کہانی ایسے سناؤ گے کہ یار میں آج کل اتنی تنگ ہوں, میرے گھر میں ایک درخت ہے جو کہ سارا دن میرا زندگی اس نے عذاب کی ہے. اینڈ دین دا سیم درخت میں بی یو لائک اٹ. تو اگر آپ کو پسند ہے اس کے مطابق آپ ایک کہانی بناؤ گے, میرے گھر میں ایک بہت پیارا درخت ہے, 200 سال پرانا ہے, اس کے اندر اتنی خوبصورت برڈز آتی ہیں, صبح صبح آوازیں آتی ہیں. یہ بیسیکلی ہماری وربلائزیشن اراؤنڈ آر پرسپشن ہے. ایسے ہماری زندگی کی ہر چیز میں ہم کہانی کو وربلائز کرتے ہیں اپنی پرسپشن کے مطابق. اگر دو انسان ہمیں ملتے ہیں, ان میں سے ہمیں ایک نیچرلی زیادہ اچھی لگتی ہے اور دوسری ہمیں نہیں پسند, تو ہم جو ہمیں اچھی لگتی ہے اس کی ساری اچھی چیزیں ہی ہم پرسیو کر چکے ہیں, جس وجہ سے ہمیں وہ اچھی لگتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس نے اسمائل دی تھی, یہ اس کے میوزک کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, یہ باتیں بہت اچھی کرتی ہے, لوگوں کی برائیاں نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ایک ہماری. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور لڑکی ہے جس کے بارے میں شاید یہ ساری چیزیں اس میں ہوں, لیکن وہ پہلی دفعہ جب آئی اس کا موڈ کسی اور چیز پہ خراب تھا اور اس نے مجھے اسمائل نہیں دی. اور میں سوچتی ہوں کہ تو بڑی ایروگینٹ ہے, اس کو تو دیکھو, میں نے اس کو فون کیا تھا, اس نے مجھے جواب بھی نہیں دیا. آپ کو اس وقت اس کی اور پرسنالٹی کے بارے میں نہیں پتا, لیکن کیونکہ آپ نے ایک پرسپشن بنا لی ہے پہلے امپریشن سے یا 2-3 امپریشن سے یا 4-5 امپریشن سے, آپ نے اس امپریشن سے ایک سٹوری بنا لی ہے. اب اس سٹوری کے مطابق وہ انسان یا وہ درخت آپ کو نہیں پسند, اور وہ درخت آپ کو اس لیے نہیں پسند کیونکہ یہ چیزیں آپ نے اس درخت کے بارے میں آبزرو کی. یہ ہے آپ کی وربلائزیشن, تیسرا نمبر پوائنٹ. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے میموری. میموری آپ کو اچھی طرح پتا ہے, اٹس ڈرائیوڈ فرام رائٹ نالج. میموری وہ چیز ہے جو آپ کی اوریجنل نالج سے, جیسے کہ ہاں میں نے ایک دفعہ ایک درخت دیکھا تھا, وہ ہے میموری. پرسپشن سے ہاں مجھے وہ درخت نہیں پسند تھا, اور وربلائزیشن سے ہاں اس درخت میں کیڑے تھے. ان چیزوں سے مل کر اور اسلیپ سے خواب مجھے خواب آیا تھا, وہ ساری آپ کی میموری یا یادداشت. یہ آپ کی چوتھا فلکچویشن ہے. تو جب ہم دن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, یا ہم کسی کے بارے میں وربلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں, یا کسی چیز کے بارے میں, اپنے ایونٹس کے بارے میں, اور یا پھر ہم یادداشت کے اپنی پرانی چیزیں میموری کو سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری چوتھی مینٹل فلکچویشن ہے. پانچویں ہے sleep, which is the misunderstanding that nothing exists. That's all. اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے کہ sleep وہ چیز ہے جو کہ بیسکلی ہے, لیکن جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا اس وقت. یہ 5 مینٹل فلکچویشنز ہیں. اس کا بتانے کا مقصد, مجھے آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنی سوچ کی طرف آبزرو کرنے لگ جائیں. آپ کو پتا ہوگا مختلف فلاسفیز میں, صوفی فلاسفیز میں, ہماری ریلیجس فلاسفیز میں, مختلف ریلیجس فلاسفی, اسپرچویلٹی میں بھی یہ چیز بہت اس کے اوپر ایمفیسس کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو, اپنے نو یور سیلف, اپنے منہ موڑ کر اپنی طرف دیکھو, ریفلیکٹ اپون یور سیلف. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ آپ کو یاد کرائیں گی کہ آپ کی سوچ کہاں ہے. ابھی جب آپ اپنے پاس کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ایک دم سے آپ کے ایکسپریشن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. کبھی کبھی آپ بیٹھے ہوگے اور آپ کا شکل یوں بنی ہوگی, تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال آئے گا میری شکل کیوں اس طرح بنی ہوئی, تو وہ یہ خیال لانا سے آپ کا موڈ بدلے گا. اگر خیال نہیں آئے گا تو آپ اسی طرح بیٹھے رہو گے, آہستہ آہستہ بہت سیڈ ہو جاؤ گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیز آپ لوگ اپنے سوچ رہے ہیں تھوڑا سا اس میں ریفلیکٹ کریں, کیا یہ سچ ہے.
آپ کے بہت دفعہ ہم یہ کہتے تھے کہ مجھے تو یوگا کرنا آتا ہی نہیں ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں نے کوشش کی ہے؟ تو کیا ایویڈنس ہے کہ یہ سچ ہے؟ کیا ایویڈنس ہے کہ یہ سچ نہیں ہے؟ اس طرح کے سوال اپنے آپ سے پوچھنا. پھر اس کے بعد آپ یہ کہو گے کہ مجھے تو یوگا نہیں پسند، بڑا سلو ہے، اس سے انسان پتلا تو ہوتا نہیں ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ اور یوگا کی صرف ایگزامپل نہیں، بچوں کے بارے میں آپ اسکولس میں پڑھاتے ہیں، بہت دفعہ آپ جاتے ہیں، آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے گھر میں ایسے ایشوز ہوتے ہیں زندگی میں. تو یہ آپ کو تھوڑا سا لوگوں کو جج کرنے سے بھی روکتا ہے، کیونکہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف میری پرسیپشن ہے، کیونکہ ایک زمانے میں اس نے میرے ساتھ یہ کہا تھا یا یہ کہی. تو اگر پرسیپشن یہ سچ ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں سب لوگ بہت اچھے ہیں، ہر انسان میں برائی بھی ہوتی ہے اور سچ ہو سکتا ہے، لوگوں کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بے شک اوائڈ کریں، لیکن اپنے دل میں جو ہمارے دل میں کبھی کبھی کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی کسی ایونٹ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت بڑا لاس ہوا ہے یا بہت کچھ ہوا ہے، جو ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس کے بارے میں اویئر ہیں؟ ہماری سوچ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ سچ ہے جس کے بارے میں ہم اتنا دکھ کر رہے ہیں، یا ہماری پرسیپشن ہے؟ اور ہماری پرسیپشن غلط نہیں ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ ہماری پرسیپشن سچ ہو، لیکن ہے ہماری ہی پرسیپشن، اس کو کسی اور نے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں جس کی بیس پر ہم اپنی زندگی کے اگلے سال ساری زندگی جیتے ہیں. آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے، چھوٹے بچے ہیں جن کی بیس بنانے کی بات ہے. پاکستان جیسے ملک میں آج کل بہت آپ دیکھتے ہیں نفرتیں ہیں، وائلنس ہے، بہت بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اس سچویشن میں جو گھروں سے بچے آتے ہیں اور آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو لائف سکل سکھانا یوگا کے تھرو، ان کو ان چیزوں کا سکھانا کہ کس طرح پیار سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں ہمارے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ آپ اس چیز کو بے شک خالی ایز نالج ہی سمجھ لیں، اس کو کوئی پریکٹس نہ بھی کریں تو یہ بہت اچھی نالج ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا یہ والا پارٹ ختم ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوشچنز ہوں گے تو میں اس میں اپنا ای میل ایڈریس ڈالوں گی، اور آپ ضرور مجھے ای میل کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی سوال ہوں میں بالکل آپ کے ساتھ ان ٹچ رہوں گی. ابھی ہمارا اس کے بعد کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جرنلنگ. جرنلنگ مطلب آپ کو پتا ہوگا جس طرح ڈائری لکھتے ہیں اس کو جرنل کہا جاتا ہے. اور اپنی سائیکالوجی کے لیے، جس طرح ہم بہت سے لوگ مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس کی وجہ سے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی ان کو روکتی ہے، بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن امیجیٹ ہیلپ اپنے آپ کو دینے کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جرنلنگ کرنا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو خود ہی ہیل کر سکتے ہیں. اگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سائیکالوجی میں نہ جائے یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہ جائے، ضرور وہ بہت ایسے جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا، لیکن جس طرح ہم لوگوں کی فزیکل حالت خراب ہوتی ہے، ہمیں فلو ہوتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں. اسی طرح یوگا کے ساتھ وہ فزیکل بیماریاں ابھی بھی ہو سکیں گی، لیکن بہت کم. میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں، پچھلے 7 سال سے میں نے ایک دفعہ بھی سر درد کی دوائی نہیں کھائی، اور بہت سی ایسی دوائیاں جو میں نے نہیں کھائی، میں بالکل میڈیسنز کھانا ہی چھوڑ دیا. صرف زیادہ سے زیادہ اگر مجھے کوئی وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں دوائی لیتی ہوں، لیکن ویسے میری دوائیاں زندگی میں کم ہو گئی ہیں، تو بہت بالکل آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں. تو اسی طرح فزیکلی جس طرح یوگا کے امپیکٹس ہیں، مینٹلی بھی یوگا کے امپیکٹس ہیں. تو اگر ہم فزیکل ہیلتھ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یوگا سے ہم اس ہیلتھ کو بچاتے ہیں خراب ہونے سے، اسی طرح ہم مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس کو بچانے کے لیے ہم اپنی مینٹل ایکسرسائزز اور اپنے ساتھ محنت کرتے ہیں، اپنا سیلف کیئر جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ہے. تو میں بھی آپ کو آگے ایکسپلین کروں گی کہ جرنلنگ کیسے آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس میں کر سکتے ہیں، اور ایسے کون سے ریچولز ہیں دن کے جس سے آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا ایک سٹیپ لیتے لیتے پازیٹیو افیکٹ آ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ ہے میرا جرنل. اسی طرح کی آپ سے کوئی بھی آپ نوٹ بک لے سکتے ہیں، کوئی ڈائری لے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے ایک کاپی یا کوئی جرنل لینا ہے. ڈائری ہو سکتی ہے، کسی بھی پرانے پیپر سے بنا سکتے ہیں، لیکن اس جرنل کو شروع میں ایک اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیں. میری پرانی کی آج اسی سال کی ہے، جسے میں نے شروع میں اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے 2021،
اور تاکہ آپ کو ایک اچھی سی فیلنگ آئے. تو سب سے پہلے آپ ایک جرنل اپنے لیے ایک ڈائری بنائیں, نوٹ بک. بے شک اس کو ڈیکوریٹ نہ کریں, لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ پرسنلائز ہونے کے لیے اس کو اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کریں. اپنے گول سیٹنگ کرنی ہے, آپ نے ویسی کلرز کرنے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اس سال کے اس مہینے کے کیا ایمز ہیں, آپ وہ لکھ سکتے ہیں. جرنلنگ ہماری سیلف اسٹڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہے. میری زندگی میں اس سے بہت فرق آیا ہے, اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو سکھاتی ہوں کہ آپ بھی اس کو کریں. اب جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کا جرنل کس قسم کا ہوگا, اس کو اپنی ایسینشل ویلیوز کی ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ آرام سے ایک سیٹڈ پوزیشن میں, کمفرٹیبل سیٹ میں اچھی سی کارنر اپنے لیے پیش بنا سکتے ہیں. اس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں گے, آپ بیٹھیں اور اپنے لیے اپنی اسی ڈائری پر سب سے پہلے آپ نے اپنی ایسینشل ویلیوز ڈھونڈنی ہے کہ آپ کی بیسک ویلیوز اس دنیا میں کیا ہیں. اس کو کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کے پاس مینول بھی ہوگا, اس میں شیئر چیز ہوگی. Facilitating an awareness of essential values. For all the joy and love you want to manifest, know that there will also be sorrow and uncertainty. Meeting yourself at a place where there is truly room for all things will help you to cultivate a relationship with your practice and is deeply meaningful that informs enlightenment. Center yourself in your essential loving nature. اس کا مطلب ہے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کے سینٹر کو امیجن کریں. سینٹر کو امیجن نہ کریں, اس کے ساتھ کنیکٹ کریں بیسکلی, کہ ایک آپ کی اوریجنل اوتھینٹک ایک لونگ نیچر, اس کے ساتھ ایک نیچرل آبزرور کا رول ایزیوم کر لیں کہ آپ ایک آبزرور ہیں. جیسے آپ اپنی ویلیوز کے بارے میں سوچیں, اس کو جج نہیں کرنا. آپ نے جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو ایک آبزرور کے طور پر, جیسے کہ اس کمرے میں میں ہوں اور میں اس وقت آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کیمرے کے تھرو ریکارڈ کر کے, لیکن اگر فار ایگزامپل اس کمرے میں ہم 2 لوگ ہوتے تو جب میں ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں گی تو میں اپنی طرف سے بات کر رہی ہوں گی, رائٹ. لیکن اس کمرے میں ایک تیسری مکھی ہے, وہ مکھی جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہم دونوں کی باتیں سن رہی ہے, باتوں کو آبزرو کر رہی ہے. اس وقت آپ وہ مکھی کا رول پلے کریں, آپ بن جائیں ایک انسان جس کو آپ خود آبزرو کریں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان سینٹینسز کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اپنے جرنل میں. پہلا ہے آئی واز موسٹ ایٹ پیس وین. آپ سب سے زیادہ پیس پہ کب تھے, آپ نے لکھنا ہے میں سب سے زیادہ پیس میں تب تھی جب یہ ہوا تھا. بیکاز اٹ میڈ می فیل. پھر آگے آپ نے لکھنا ہے, پہلے تو آپ نے یہ لکھ لیا کہ میں کب سب سے زیادہ اس میں تھی, پیس پہ تھی, اور پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کیوں آپ میں اس پیس میں تھی. کیونکہ اس ایونٹ نے, اس انسان نے, اس چیز نے مجھے ایسی فیلنگ دی تھی. وہ فیلنگ کیا تھی وہ بھی لکھیے, یہ آپ کے پاس اس میں لکھا ہوگا. اسی طرح آئی واز موسٹ ایٹ پیس وین بیکاز اٹ میڈ می فیل دس. پھر کنٹینیو ورکنگ ود دا سیم سینٹینس, ریپلیسنگ دا کوالٹی آف پیس ود اندر کوالٹی. آپ اس پیس کی جگہ کچھ اور لکھ سکتے ہیں. میں سب سے زیادہ خوش کب تھی, میں سب سے زیادہ خوش تب تھی جب یہ ہوا تھا, کیونکہ اس نے مجھے یہ فیلنگ دی تھی. میں سب سے زیادہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں لکھیں کہ اپنے پاس کہ ایسا ایونٹ کون سا تھا. پھر جب آپ یہ ساری چیزیں لکھ لیں, اس کے بعد اپنی اسینشل ویلیوز آپ نے لکھنی ہے نیچے, کہ آپ کی ان جملوں سے آپ کی اسینشل ویلیوز کیا نکلتی ہیں. Look at the sentences above and identify the core values located in the because and why statements. ٹھیک ہے. Because it made me feel. آپ کو کیا فیلنگ آئی تھی اس سے, آپ سب سے زیادہ پیس میں تھی جب, اور مجھے یہ فیلنگ آئی تھی. تو write down your essential values below. Often the because is the projection under judgment, good or bad. سمجھ آئی کہ میں سب سے زیادہ پیس پہ تھی اس لیے کہ آگے والا پارٹ آپ کی اسینشل ویلیو بنتا ہے, اور کیونکہ اس نے مجھے یہ فیلنگ دی تھی والا پارٹ آپ کی اسینشل ویلیو کو ڈیفائن کرتا ہے. لو
often the because is the projection under judgment good or bad. समझ आए कि मैं सबसे ज्यादा पीस पे थी इसलिए कि आगे वाला पार्ट आपकी एसेंशियल वैल्यू बनता है, और क्योंकि उसने मुझे ये फीलिंग दी थी वाला पार्ट आपकी एसेंशियल वैल्यू को डिफाइन करता है. आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी. वैसे इसका एक आपके जो मैनुअल है उसके अंदर ये लिखा हुआ भी है. फिर आपने अपने जर्नल में ये इस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ. ये फॉर एग्जाम्पल आपका जर्नल है. आपने इसके अंदर इस तरह से 4 हिस्से बनाने हैं. ठीक, यहां लिखना है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. रोज सुबह अगर आप इसको फिल करने लग जाएं कि आज के दिन मैं अपनी फिजिकल बॉडी में किस तरह फील कर रही हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव हेडेक, या फॉर एग्जाम्पल आई फील वेरी गुड. ठीक है, अब आपने ये लिख लिया. अब आपने इस पूरा दिन, सुबह आपने ये लिखा तो आपको पता है पूरा दिन आपने इस मसले या इस अच्छाई को सपोर्ट किस तरह करना है. अगर आप सुबह ही उठी और आपको पता है मेरे सर में दर्द है, आई विल सपोर्ट इट बाय हैविंग टी, ब्रीदिंग, व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है कि जिससे आपका हेडेक सही होगा या कुछ, वो आपको पता चल जाएगा सुबह सवेरे. आपने सुबह सवेरे ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि मैं फिजिकली इस वक्त किस तरह फील कर रही हूँ. फिर आपने देखना मैं मेंटली किस तरह फील कर रही हूँ. क्या मैं एंग्री, मेंटली का मतलब है कि मेरा काम करने का दिल कर रहा है, मैं इस वक्त मेंटली शार्प हूं कि नहीं, मेरा दिमाग जहन कहीं और तो नहीं है, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं मेंटली बच्चों के साथ अवेलेबल हूँ कि नहीं, या मैं अपने घर के बारे में सोच रही हूँ. तो जब आप सुबह सवेरे ये लिखेंगे कि इस वक्त आज मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मेंटल स्टेट क्या है, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज के दिन मैं लेजी हूं मेंटली, या आज के दिन मैं ओवर थिंक कर रही हूं. ठीक है, तो ये आप लिखेंगी मेंटल में. फिर आ जाएगा इमोशनल. मैं आज के दिन बहुत सैड हूं, मैं बिला वजह खुश हूं. ये आपके इमोशंस जो भी होते हैं. मैं एंग्री हूं. फिर आप लिखेंगे कि मैं क्यों एंग्री हूं, आज सुबह से मुझे गुस्सा क्यों आया है. तो फिर आप उसको सपोर्ट करने पर लिखेंगे. आखिरी चीज है स्पिरिचुअल का मतलब ये है जो कि बियॉन्ड बॉडी होता है. स्पिरिचुअल बॉडी का ये इतना आप बेशक इसको ना भी लिखें, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप ऑब्जर्व कर पाती हैं अपनी स्पिरिचुअल सेंस को, स्पिरिचुअल में आप ये लिख सकते हैं कि आज में एक होता है ना, एक खुशी और एक गम जो कि बाहर की तरफ आउटर लेयर में होती है. एक होती है इंटरनल फीलिंग, समझे, इंटरनल ब्लिस. किसी दरख्त को देख लिया, और कभी कभी होता है दरख्त की बार एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल किसी प्यारी जगह पर हो, वाटरफॉल हो, तो वाटरफॉल से उस टाइम पे आप ये सोच रहे होते हो कि हाय ये कितना प्यारा है, या हाय ये कितना बुरा है, या हाय इसकी आवाज कैसी है. एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए एक अंदर से एक फीलिंग ऑफ जॉय आती है, ऐसे टाइप, यू नो, व्हेन यू आर लाइक वाओ इन योर हार्ट. या फिर कुछ सोचे बगैर कभी कभी दैट इज स्पिरिचुअल फीलिंग, वो एक आपको एक पूरी सिर्फ दिमाग से नहीं सोच रहे हो, आपको पूरे जिस्म, पूरी सोल जो बेसिकली जिसको कहा जाता है, वहां से वो प्रोसेस हो रहा है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल. आप उसमें अपनी कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आज ऐसी कैसी चीज, कोई बटरफ्लाई आपने देखी हो, कोई रास्ते में गाड़ी में जब स्कूल जा रही है या कहीं और जा रही है और रास्ते में आपको कोई बर्ड नजर आ जाती है, कुछ भी ऐसी नेचर से रिलेटेड चीजें जो आपको याद कराए कि आप इस दुनिया के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं. ये था आपका जर्नलिंग. इस जर्नलिंग में इसके अलावा आप अपने मॉर्निंग और सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप कि आप ये पूरा सुने और इसको फॉलो करें. इसके अंदर एक मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स भी आप डाल सकते हैं. आज की क्लास के बाद, आज के इस सेशन को अब हम कंप्लीट करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि अपने रिचुअल को ऐड, अपने इन 4 दिनों में हम आपके कुछ रिचुअल्स भी बनाएंगे, जिसका आज के दिन का रिचुअल होमवर्क बेसिकली आपके लिए ये है
کہ آپ نے کل صبح اٹھتے ساتھ جو ہے آج رات کو سونے سے پہلے آپ نے ہر حال میں پانی پینا ہے. بے شک 1 گلاس پانی پئیں لیکن آپ نے پانی پینا ہے. اور صبح اپنے رات کو ہی اپنے سائڈ ٹیبل پر جہاں پہ بھی آپ سوتی ہیں اس کے ساتھ 1 گلاس رکھ لیں یا بوتل رکھ لیں پانی کی, تاکہ رات کو ہی یہ کام کرنا ہے. آپ ضرور پہلے سے پیتے ہوں گے پانی, لیکن یہ آپ کی کانشیس تھنکنگ کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میری روز کی روٹین ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے 1 پانی کی بوتل اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھوں گی. صبح جیسی اٹھوں گی پہلی چیز فون چیک کرنے سے پہلے, بے شک زیادہ بہتر ہے, سب سے پہلے میں یہ پانی کے 2 گلاس روزانہ صبح پیوں گی. یہ اگر آپ اپنی عادت آج کے دن صرف اس پہ فوکس کریں کہ آج رات کو سونے سے پہلے ہر حال میں آپ 1 بوتل پانی کی رکھیں گے اور صبح جب اٹھیں گے آپ 1 گلاس پانی پئیں گے, 2 گلاس پانی پئیں گے صبح. یہ ہے آپ کا آج کا ریچول. یا پھر صبح اپنی ڈائری جرنل میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فزیکل وہ لکھ لیا, پھر نیچے لکھا مارننگ روٹین یا مارننگ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اس میں لکھیں ڈرنک واٹر, تاکہ آپ کو یاد ہو کہ آپ یہ ہر روز کتنے دنوں تک, 40 دنوں تک کر رہے ہیں, 30 دنوں تک کر رہے ہیں, روز ساری زندگی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ اپنی زندگی کا حصہ اگر آپ نے بنا لیا تو آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو فرق آئے گا. اگین یہ سب چیزیں کمپلسری نہیں ہیں, لیکن میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ بچوں کو ایک یوگا سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی فلسفی کو اپنے سمجھ سکے, بجائے اس کے کہ صرف یہ چیک ان دا باکس ہے کہ او میں یوگا کی ٹیچر بن جاؤں گی. میں چاہتی ہوں اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم جس چیز کو گراسپ کر رہے ہیں اس کو فلی طریقے سے گراسپ کریں. سو تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے, اور ہوپ فلی کل کے سیشن میں پھر ہم ملاقات کرتے ہیں. کل بھی صبح ناشتے سے پہلے بہتر ہوگا اگر آپ یہ صرف ایکسرسائز والا پارٹ کم از کم اس سے پہلے کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں.